अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए ताकि आप और मैं गुफ्तगू करते रहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए और मेरे इस चैनल के ज़रिए। और मैं यहाँ आपसे बात करूँगी मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से और मुख्तलिफ़ ऐसी मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आम तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप नहीं देख रहे होते, लेकिन एज ए डेवलपिंग स्टोरी वो हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे होते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी के साथ जर्नलिस्टों की मुलाकात के हवाले से, जिसमें मैं भी शामिल थी। हमें एक पैगाम मिला था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा टीवी जर्नलिस्टों से बात करना चाहते हैं और ख़ुसूसन वो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ चैनल्स को हेड करते हैं। लेकिन वो मुलाकात जो है फ़र्दन होगी, एक ग्रुप की शक्ल में नहीं होगी। ये एक बिल्कुल नई बात थी हमारे लिए, क्योंकि आम तौर पर गवर्नर या वज़ीर आला या वज़रा जब जर्नलिस्टों से बातचीत करते हैं तो एक ग्रुप की सूरत में होता है। ये फ़र्स्ट टाइम था कि इस तरह से मुलाकात का अंदिया दिया गया। बहरहाल मुलाकात हुई, मैं वापस आई, मैंने एक ट्वीट की शक्ल में उस मुलाकात की छोटी सी जो बात थी वो लोगों के साथ शेयर की, और स्पेशली वो बात जो मेरे दिल के बहुत करीब थी और वो पेशावर डी खान मोटरवे के हवाले से थी। क्योंकि ये मोटरवे मैं समझती हूँ कि कम से कम मैं समझती हूँ कि रोड्स जो हैं वो तरक्की का ज़रिया है और कौमें इससे तरक्की करती है। तो बहरहाल मुझे इस रोड्स का जो एक वादा था 2019 में महमूद खान साहब ने किया था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साबिक, उन्होंने किया था। और ये वो दौर था कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो शायद ये मोटरवे बन जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। और आज एक बार फिर मैं वो गुजारिश लेके वज़ीर आला के सामने थी। तो खैर वो मैंने बात की और फिर ट्वीट की शक्ल में मैंने वो चीज़ जो है लोगों तक पहुंचा दी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको ना इसके ऊपर वीलॉग करना चाहिए था। अब चूँकि बहरहाल मैं ट्वीट कर चुकी थी तो मैंने कहा आप क्या वीलॉग करना, लेकिन खैर आगे जाके कल या परसों मैं इसके ऊपर डिटेल से बात कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि मज़ीद वज़ीर आला ने इस सारे जर्नलिस्टों के साथ जो मीटिंग हुई या साथियों के साथ या मेरे साथ, उसमें उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। तो खैर मैंने ट्वीट किया और फिर सो गई। और सुबह जब मैं उठी तो मेरे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर थी वो मेरी, चूँकि उस गुजारिश के हवाले से थी, तो मेरे लिए खुशगवार हैरत का इजहार था। बल्कि यूँ कहें कि मेरे लिए ये सुबह मेरी और भी अच्छी हो गई, क्योंकि सीएम सेक्रेटेरिएट से एक ख़बर मेरे मोबाइल पर मौजूद थी सुबह सवेरे, और वो ये थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो फ्लैगशिप मंसूबे हैं उनके हवाले से, रोड से मुतलिक जो फ्लैगशिप मंसूबे हैं उनके हवाले से एक इजलास किया है। और उसमें जो 3 अहम मोटरवेज़ हैं, जिसमें पेशावर डेरा इस्माइल ख़ान मोटरवेज़ और सवात मोटरवे फ़ेज़ 2 और फिर इसके अलावा जो दीर मोटरवे है उसके ऊपर आज एक इजलास किया है और पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। तो ये ख़बर जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि अब तो जो वीलॉग है वो बनता है। खैर आपके सामने हूँ, बात कर रही हूँ जो इस खबर के हवाले से डिटेल मेरे सामने है, क्योंकि कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि डिटेल क्या होगी इसकी, आप पूछिए कि कब तक बनेगी और क्या होगा। तो ख़बर में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जल्द ही पेशावर डेरा मोटरवे संग बुनियाद रखने का अंदिया दे दिया है। ये 365 किलोमीटर की तवील मोटरवे है, जिसमें 19 इंटरचेंज होंगे और इसमें 2 टनल्स होंगी। तो जब इसका संगे बुनियाद रख दिया जाएगा तो फिर हमें हौसला हो जाएगा कि चले, वो जो एक कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल शक्ल जो है वो हमारे सामने आ गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जनूबी अज़ला के लोगों के लिए, कि क्योंकि जनूबी अज़ला वो पख्तूनख्वा का हिस्सा है जो न सिर्फ दहशत गर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, और आप देख रहे हैं कि अभी भी 2 सालों से दोबारा जो दहशत गर्दी की एक लहर है उसने सबसे ज़्यादा जो लपेट में लिया हुआ है वो जनूबी अज़ला को ही लिया हुआ है। सड़कें हैं नहीं, रोड्स हैं नहीं, पानी पीने का है नहीं, इसके बावजूद इसके कि वहाँ ये वही जनूबी अज़ला हैं जो तेल और गैस की मद में अरबों रुपए की जो
معاوضہ ہے یا حکومت کے خزانے میں پیسے دیتے ہیں، لیکن بدلے میں نہ تو انہیں صاف پانی مل رہا ہے، نہ ان کے پاس روڈز ہے، اور ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان تک سفر کرنے کے لیے پہلے پنجاب جانا پڑتا ہے اگر ہم سی پیک روڈ کو ظاہر ہے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پختونخوا میں جاتے ہیں۔ لیکن جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ بہت جلد وہ ڈیرہ اسماعیل خان اور جو پشاور موٹر وے ہے اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے، تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اچھا، کل بھی جب میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر رہی تھی اور انہیں پتہ چلا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بلانگ کرتی ہوں، اور سب سے پہلی جو گزارش تھی ملاقات میں وہ میں نے یہی سامنے رکھی، تو سب سے پہلی گزارش تو خیر میں نے ایک شکوہ کیا تھا اور خفگی کا اظہار کیا تھا، وہ میں بھی بتاتی ہوں کہ کیا تھا، لیکن چونکہ بات ابھی ہو رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی، تو میں نے جب انہیں پتہ چلا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بلانگ کرتی ہوں اور پھر یہ موٹر وے کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کے میکے تک سڑک میں اپنی ایٹینور میں بنا کے جاؤں گا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ہو پاتا ہے۔ بہرحال جو دوسری بات تھی، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے سب سے پہلے جاتے ہی جو ایک شکوہ کیا وہ یہ شکوہ کیا کہ لاہور کے وزٹ کے بعد جو آپ کی کابینہ کے مختلف وزراء ہیں ان کی طرف سے یا عہدیدار ہیں ان کی طرف سے ایک خواتین کے خلاف ایک لینگویج کا استعمال کیا گیا، وہ میں نے ذاتی طور پر بہت برا منایا ہے کہ بینگ اے ویمن میرے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور میں اس کی ایک تو سخت مذمت کرتی ہوں آپ کے سامنے، اور دوسرا میں امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اس قسم کے لینگویج کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے اوپر ان کی وضاحت بھی آ چکی ہے اور معذرت بھی آ چکی ہے، یقیناً آپ اس کو قبول کریں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ ایکشن کا ری ایکشن تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے آپ کو، کیونکہ میں تو ویڈیوز دیکھ رہی تھی، ایک ایک پل کی ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی تھی، یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو گیا ہوا ہے پنجاب میں، اور جس طرح کا اس کے ساتھ رویہ اپنایا گیا، تو ظاہر ہے کابینہ کے جو لوگ تھے یا وزراء تھے جو میرے ساتھی تھے ان کا ری ایکشن یا رد عمل آنا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ مجھے بھی اتنا تنگ کیا گیا اور اتنا مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ پھر میرے ساتھیوں نے مجھے کہا اسمبلی والا جو واقعہ ہوا کہ جلدی سے آپ جا کے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس دوران انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اتنا زیادہ مطلب وہ جو سوال کرنے والے تھے پتہ نہیں کہاں سے سوال بقول ان کے کہاں سے سوال لے کے آئے تھے کہ میرے منہ کے اندر مائک گھسا رہے تھے، جس سے میرے منہ پہ بھی ایک مائک لگا اور میرا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا زخمی بھی ہوا۔ تو ایسی سچویشن میں ایک چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، لیکن جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے وہ بھی تو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے نا۔ 8 فروری سے لے کر اب تک آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ ایک مضبوط فوٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا الیکشن چرایا گیا، آپ کے ساتھ جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا، آپ کی پارٹی کا سمبل لیا گیا، آپ کی پارٹی کا نام لیا گیا، یہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں، اور وہ جو اکثریت پاکستان کی وہ یہ مان کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اس میں سے ایک بڑا پورشن جو ہے وہ خواتین کا بھی ہے، لیکن خواتین کے متعلق جب اس طرح کی گفتگو ہوگی تو پھر کیسے ہم آپ کو فیور کریں گے؟ یہ میرا ان کے آگے سوال تھا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جو پشاور پریس کلب میں ترجمان صاحب کے منہ سے جو بات نکلی یا انہوں نے کہی، میرا تو نہیں خیال کہ یہ نکلی والا جملہ ٹھیک ہے، جو ہوا ہے وہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، تو اس کا سینس جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ مجھے تو کہتے ہیں پہلے خود سمجھ نہیں آئی، میں نے خود ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا جو میں نے کہا کہ وہ اس کا سینس جو ہے وہ غلط چلا گیا۔ تو ظاہر ہے آپ سمجھدار انسان ہیں، میں حیران ہوں کہ شفیع جان صاحب جو مختلف ٹی وی چینلز پر خیبر پختونخوا کا اپنی پارٹی کا مقدمہ بڑے زبردست طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا نہیں سمجھتے تھے کہ ان الفاظ کا کیا سینس جاتا ہے؟ یہ تو سیدھی میرے خیال میں کسی کو ریپ کی جو ہے وہ دھمکی دینا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ سینس جو ہے وہ ایسا چلا گیا کہ جو کہ نامناسب تھا، اور اس کے لیے انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے، اور سب نے معذرت کی ہے جس نے اس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے گلہ کیا کہ کیا اور لوگ معذرت کریں گے کہ جنہوں نے بشرا بی بی
کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی، جس طرح کی گفتگو کی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں وہ چونکہ میں نے نہیں کی اس لیے میں دوسروں کی ذمہ دار نہیں ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کے حوالے سے ایک گلہ رکھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیں جواب دہ ہیں، تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ جس دن ہم سے بات نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم بھی آپ کے سامنے گلہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ آپ کی اور میرے درمیان کی بات ہے۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو کچھ ہوا، ظاہر ہے میں تو سمجھتی ہوں وہ کیسی نہیں ہے، اور اکثریت یہ سمجھتی ہے۔ اب ظاہر ہے سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے، اور اس وقت پاکستان میں اناؤں کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ تو یہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن ہم اپنی اپنی سطح پر یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ جب ہم لفظوں کا استعمال کریں تو اس کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جو ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ میرے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، یا کوئی، حالانکہ مجھے کتنی گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں میرے متعلق، کس قسم کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے میرے ٹویٹر ہینڈل پر کمنٹس میں، لیکن میں نے کبھی پلٹ کے ان کو اس طرح سے میں بھی جواب دینے لگ جاؤں تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میری تربیت تو اس طرح سے نہیں ہوئی ہے نا کہ میں اس طرح سے بات کروں۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ معذرت کر لی ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں ہوگا، اور انہوں نے بھی کہا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی مختلف ساتھیوں نے بھی اور میں نے بھی مختلف باتیں کی، جن میں سے ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ کابینہ کی توسیع کیسے ہوگی اور کب تک ممکن ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کابینہ کی توسیع جلد ہی ممکن ہو جائے گی، اور اس کے لیے میرا پوری پلاننگ ہے۔ میں نے کہا کب تک؟ تو انہوں نے کہا بس عمران خان صاحب سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے اگر نہیں ہوتی آئندہ بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہم نے طے کر لیا ہے، اور تو کون ہوگا کابینہ میں نئے آنے والے لوگ؟ تو انہوں نے جو ایک ظاہر ہے میں نے نام بھی لے لیے کہ کیا یہ، کیونکہ جب انہوں نے بات کی نا کہ جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور انہیں غلط الزامات پر کابینہ سے کرپشن کے ناجائز جو الفاظ تھے، کرپشن کے ناجائز الزامات لگا کر کابینہ سے فارغ کیا گیا تھا، ان کو واپس ہم لائیں گے۔ تو ظاہر ہے بات تو واضح تھی کہ وہ کون دو لوگ تھے، تو لیکن ظاہر ہے انہوں نے نام لینے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں جلدی اپنی کابینہ کی توسیع کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھیوں نے مختلف سوالات کیے، اور اس میں یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا آپ کی ملاقاتیں اور یہ جو معاملات ہیں، یا ظاہر ہے آپ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں تو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تو ملنا ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل، سرکاری معاملات جو ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میری جہاں جس سے کسی میٹنگ میں، کسی تقریب میں ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ ہوگی، آئندہ بھی ہوگی۔ اب سرکاری کام تو نہیں رکیں گے، میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے یہ بھی کرنا ہے، لیکن پارٹی نے مجھے اسٹریٹ موبلائزیشن کی، خصوصاً عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے مجھے وہ بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے میں کراچی بھی جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو مذاکرات کی ایک بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ یہ جو 8 فروری کا احتجاج کی آپ نے کال دی ہے، تو یہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ واپس لے لیں؟ تو انہوں نے کہا کسی صورت میں بھی ہم 8 فروری کے احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جو خیبر پختونخوا میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں ایک سیاہ، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک سیاہ دن کے طور پر منایا جائے گا، اور ہم منائیں گے، اور اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور اسٹریٹ موبلائزیشن بھی اسی سلسلے میں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اگر آپ واپس لے لیں کیونکہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ مذاکرات کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر لائن کھینچی ہوئی ہے کہ مذاکرات کس نے کرنے ہیں اور اسٹریٹ موبلائزیشن کس نے کرنی ہے۔ میں نے تو ظاہر مذاکرات کرنے نہیں ہیں، تو میں وہ ذمہ داری نبھاؤں گا جو مجھے دی گئی ہے، تو احتجاج تو 8 فروری کو ہوگا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں وہ ہوئی ہیں، جو روٹین کے جو ایک معاملات ہیں اس کے متعلق، تو انہوں نے ایک اپنا واضح جیسچر دیا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو لے کر سنبھال کر چلیں، اور جو حکومتی کام ہے ان میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی اکثر کہتے ہیں کہ یہ 4.5 کروڑ عوام کا جو صوبہ ہے، یہ سارے لوگ تحریک انصاف کے نہیں ہیں، اس میں اور پارٹیوں کے بھی لوگ ہیں جن کا حق بنتا ہے، جو کہ جن کے لیے آپ کام کریں، اس صوبے کے لیے کام کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں کام کر رہا ہوں، میں نے کام چھوڑا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی پارٹی کی طرف سے جو ذمہ داری مجھے دی جاتی ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے جو ذمہ داری مجھے دی جاتی
کی ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا اور احتجاج ہر حال میں ہوگا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو آپ کی خواہش تھی کہ میں ویلاگ کروں، تو وہ ویلاگ کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئندہ بھی اگر کوئی بات ہوگی، کوئی خبر ہوگی، تو کوئی تجزیہ ہوگا، تبصرہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا، ان کے ساتھ سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جنوبی اضلاع کے لوگوں کے لیے خوشخبری کہ پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کا سنگ بنیاد جلد ہی وزیر اعلیٰ رکھیں گے، اور اس چیز کا انہوں نے عندیہ دے دیا ہے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔